अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको 4 बड़ी खबरें देंगे। एक तो अब नए DGI का नाम सामने आ रहा है। ये कौन है ये हम आपको आज बताएंगे। हो सकता है जब तक ये वीलॉग अप हो 6 बजे तब तक उनका नाम सामने भी आ जाए, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन अभी तक जो उनका सामने नाम आ रहा है हम आपको वो बताएंगे। अभी तकरीबन दिन के 12 बजे हैं, तो शायद इट्स टू अर्ली फॉर रिकॉर्डिंग अ वीलॉग, लेकिन खैर एनीवे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जो वज़ीर इमरान खान के लाडले फैसल वाडा हैं उनकी ऑफशोर कंपनियों का क्या मामला है और वो क्यों इतने लाडले और ताकतवर हैं, ये हम आज आपको बताएंगे कि उनके तो स्टाफ ऑफिसर वगैरह भी फौजी होते हैं, तो हम आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपको चेयरमैन नैब की तोसी का फैसला हुआ है, ये किस तरह से तोसी दी जा रही है बड़े तरीके से, और ये क्यों ज़रूरत बन गई है इस हाइब्रिड रजीम की। वज़ीर इमरान खान से ज़्यादा ये इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है इस वक्त चेयरमैन नैब, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या मामला पस पर्दा, क्या गुफ्तगू हुई हैं, क्या सब कुछ, तो वो भी आपको आज हम इंकशाफ करेंगे। इसके अलावा जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार हैं, उनको डी सीट करवाने के लिए अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है, इस पर भी आपको बताएंगे। अब बात यह है कि हुकूमत ने जो शौकत तरीन हैं, जिनका नाम पनामा में आया है, उनको सेनेटर मुंतखब करवाना है ताकि वो उनको वज़ीर ख़ज़ाना वफाकी बना सकें। शौकत तरीन साहब अभी तक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, लेकिन इस माह की 11 तारीख को उनकी वज़ारत ख़ज़ाना की मुद्दत पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर उनको दोबारा वज़ीर बनना है तो उनको कम अज़ कम मुंतखब सेनेटर या MNA होना चाहिए, वरना वो मुशीर रह सकते हैं, वज़ीर नहीं रह सकते। और मुशीर के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पास अब इंतज़ामी इख्तियारात नहीं होते कि वो कोई ऑर्डर दे सके या समरिया मंजूर कर सके, तो उसकी हैसियत सिर्फ एक एडवाइज़र की ही होती है। तो अब शौकत तरीन साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वज़ीर इमरान खान को दिए गए थे कि ये लें, अब ये आपकी मईशत चलाएंगे, ये हमारे अगले वज़ीर ख़ज़ाना हैं, हम आपको दे रहे हैं, तो उनको मुंतखब तो लाजमी करवाना है। उसके लिए आपको पता है कितने काबिल हमारे फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून है, उनकी काबिलियत का यहाँ पे वैसे बाय द वे सबूत मिला है। तो उन्होंने एक आर्डिनेंस जारी करवा दिया कि जो रुकने असम्बली 60 दिन में ओथ नहीं लेगा वो ऑटोमेटिकली डिसीट हो जाएगा। इसहाक डार साहब अब 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, उन्होंने ओथ नहीं लिया अपने मुंतखब होने के बाद, तो वो इन्होंने आर्डिनेंस तो पास कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने ओथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत नहीं लिया, जबकि आर्डिनेंस के मुताबिक जो अपनी मर्जी से ओथ लेने ना आए उसको डी सीट किया जा सकता था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है इसहाक डार साहब के मुंतखब होने पर। तो अब हुकूमत पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेके कि ये, वैसे आप सोचिए ये हालत है फ़रोग नसीम की कि उसको इतना नहीं पता था कि इसहाक डार का ओथ क्यों नहीं हुआ हुआ, सेनेटर इसहाक डार अभी तक क्यों नहीं है सेनेट के रुकन, ये तक नहीं पता था फ़रोग नसीम को। और अब देखिए कि इसहाक डार साहब को डी सीट करवाने हुकूमत पहुंची तो है, लेकिन ये देखिए कितना अफसोसनाक है कि ये हुकूमत अपने सियासी फ़वाइद के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करती है। इसने नवाज शरीफ साहब के टिकट सेनेट से उड़वाने के लिए और PMLN को सेनेट में कमज़ोर करने के लिए साकिब निसार को इस्तेमाल किया। इस हाइब्रिड रजीम ने, जारी बात एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, उन्होंने नवाज शरीफ को न सिर्फ PMLN की सदारत से हटाया बल्कि उनके जारी करदा टिकट भी उड़ा दिए, और तमाम जो सेनेटर थे वो आज़ाद उसके बाद मुंतखब हुए, जो PMLN के जो टिकट होल्डर सेनेटर्स थे। और फिर ताकि उनको फिर आसानी रही, कुछ बाप में चले गए, जिसका जहाँ पे दिल किया चले गए, वो PMLN के बाउंड नहीं थे, हालांकि मुंतखब PMLN के वोटों से हुए थे। तो अब इनको एक ऑफशोर कंपनियों वाला वज़ीर ख़ज़ाना चाहिए, और उसके लिए ये सेनेटर हटाना चाहते हैं इसहाक डार साहब को। अब बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को आगे भी इन्होंने कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की सेनेट इलेक्शन में वोट ओपन करवाने के लिए,
لیکن سپریم کورٹ نے اپنا کندھا نہیں دیا، کیونکہ یہ سیاسی امور کے لیے سپریم کورٹ فورم نہیں ہے، وہ کہیں اور طے ہونے چاہیے۔ یہ ابھی ریسنٹلی صدارتی نظام کے لیے پٹیشن کی، تب بھی سپریم کورٹ نے کہا یہ سیاسی سوال ہے، ہمارے طے کرنے کا نہیں ہے۔ تو کیا اب پھر سپریم کورٹ کو یوز کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ ان کو فیسلٹیٹ کرے کہ آپ اپنی مرضی کا وزیر خزانہ لے آئیں؟ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ حکومت کی سیاسی مینوورنگ کو بھی وہاں پہ فیسلٹیٹ ہو۔ تو ہمیں امید ہے اور ہمیں بہت یقین ہے، کیونکہ ہمارے بہت معزز اور قابل جج صاحبان ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے حکومت کی سیاسی پٹیشنز نہیں انٹرٹین کی۔ ثاقب نثار جو بدبودار کردار ادا کر کے گئے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو سیاسی گند سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں، یہی ہیں جو بار بار ایسے آئیڈیاز دیتے ہیں، اور یہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان ججز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فروغ نسیم صاحب یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب اس سے آگے آ جائیں، اب آ جاتے ہیں چیئرمین نیب کے اوپر۔ چیئرمین نیب کے اوپر اب جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں جو بات چیت ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں یہی جاوید اقبال چاہیے، کیونکہ گندے کاموں کے لیے گندا بندہ چاہیے ہوتا، تو جاوید اقبال صاحب کی جو ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے اس کے بعد مطلب اللہ معاف کرے، اس سے زیادہ کمپرومائز انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بھی اگر وہ اپنی پوزیشن پہ ڈٹا رہے تو یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات ہو سکتی ہے، اگر آپ نے گندے کام کروانے ہوں کہ یار یہ شخص تو ہماری انگلیوں پہ ناچے گا۔ تو اب جاوید اقبال صاحب کو توسیع دینے کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ یوں دی جائے گی کہ کہا جائے گا کہ اگلے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک جو اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹیشن چلے گی، تب تک جاوید اقبال چیئرمین نیب ہوں گے۔ تو اس سے دو مقاصد ہوں گے اصل، ایک تو اپوزیشن پہ پریشر رہے گا، پھر ہماری مرضی کا چیئرمین نیب مان لو، ورنہ پھر اسی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کنسلٹیشن پھر لٹکتی رہے گی۔ دوسرا اس چیز سے شکار ہوگا کہ جو اگلا الیکشن مینیپولیٹ کرنا ہے، اور یہی سب سے بڑا پہلا واضح اشارہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ اگلا الیکشن رگ کرنے کا، دھاندلی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تو جو پری پول دھاندلی ہونی ہے، اس کے لیے جاوید اقبال صاحب کا کردار بہت اہم ہوگا۔ وہ پیپلز پارٹی کو بھی کیسز کھول کے پریشرائز کریں گے، نون کو بھی، پھر وہ لین دین طے پائے گا کہ اچھا فلاں کیس میں آپ کو بچا دیتے ہیں، ہم جاوید اقبال کو کہیں گے، وہ ہاتھ ہلا کر لے گا، تو پھر آپ یہ بات مان لیں، تو فلاں چیز کروا لیتے ہیں تو یہ بات مان لیں۔ آگے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے بھی اپوزیشن کو دباؤ میں لانا ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے بھی اپوزیشن کو دباؤ میں لانا ہے۔ تو یہ سب جو پری پول مینیپولیشن ہونی ہے، جو پارٹیاں توڑی جانی ہیں، جو نون اور پیپلز پارٹی کے اگر لوگوں کو توڑ کے دوسری پارٹیوں میں بھیجنا ہے، یا ان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھیجنا ہے، سب کچھ ظاہری بات ہے، اس میں سب سے کی رول جاوید اقبال کا ہوگا۔ تو اگر ان کو گھر جانے دیا جائے، تو کوئی اور اگر انڈیپینڈنٹ مائنڈ چیئرمین نیب آ جائے، کیونکہ ایک سلطان راجہ والا جو سکندر سلطان راجہ والا فیصلہ جو چیئرمین الیکشن کمیشن آئے ہیں، ان کے والا فیصلہ بیک فائر کر گیا ہے حکومت کو اور ہائیبریڈ رجیم کو، تب وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہی ایک غلطی چیئرمین نیب کی پوزیشن پہ ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ انہی کو ریٹین کیا جائے، کیونکہ یہ جو کہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کی مطلب ظاہری بات ہے کیا زیادہ قیمت ہے۔ اسی طرح کی ایک اور آدھی ویڈیو جس میں وہ خاتون کو سر سے پاؤں تک انصاف دینے کی بات کر رہے ہوں۔ تو اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو ہیں فیصل واڈا صاحب کے بیرون ملک فلیٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ڈکلیئر کیے ہیں، انہوں نے بعد میں، جو فخر درانی ہیں ان کے مطابق انہوں نے بعد میں ڈکلیئر کیے ہیں، انہوں نے پہلے نہیں ڈکلیئر کیے تھے۔ اور یہ فلیٹس متنازع ترین ہے، کیسے انہوں نے منی ٹریل دی، کیسے پیسہ لے کے گئے، کیسے فلیٹ لیے، وہ پیسہ کن سورسز سے ارن کیا جس سے یہ فلیٹ لیے۔ تو واڈا صاحب ویسے تو قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے تھے کہ کھاٹ پہ گھسیٹا جائے، کھاٹ پہ لٹکایا جائے، جیپوں سے باندھ کے گھسیٹا جائے، جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں ان کو، جن کو بقول ان کے وہ کہتے تھے کہ یہ کرپٹ اور چور ہیں۔ تب اپنی کیا کردار ہے ذرا بتائیں گے؟ لیکن واڈا صاحب بہت پاورفل ہیں، ان کے تو پی ایس تک ایک میجر صاحب ہیں، تو یہیں سے اندازہ لگا لیجیے کتنے پاورفل ہیں۔ تو ان کو کون ہاتھ لگائے گا؟
کون ان سے حساب لے گا؟ یہ تو 3 سال امریکی شہریت کا جھوٹ بولنے پر ان کو نااہل کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کا تقریباً 2 سال سے زائد کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں معزز جسٹس جو عامر فاروق ہیں وہ اس کا فیصلہ نہ کر سکے. 2 سال وہ کیس لٹکتا رہا، حالانکہ وہ ایک سیدھے ایک حلف نامے کا معاملہ تھا کہ آپ لیتے جواب کہ ہاں جی یہ آپ نے بعد میں ترک کی تھی یا پہلے ترک کی تھی، اپنا حلف نامہ نامینیشن پیپر کے ساتھ جمع کراتے ہوئے. 2 تاریخوں کی مار تھی، کلیئر ہوتا، تیسری تاریخ پہ فیصلہ ہو جاتا. لیکن کافی ٹائم ملا جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کو سنا اور کافی انہوں نے دباؤ ڈالا، لیکن جسٹس کا جو تھے فیصل واڈا، انہوں نے 2 سال تک نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو جواب جمع کروایا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پھر 2 سال لیے اس کو میٹر کو. بہرحال تو وہ فیصل واڈا صاحب ہیں، وہ ان سے جواب لینا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان سے جواب لے سکتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. تو سب شور مچا لیں، کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ وہ جن کے لاڈلے ہیں اور جن کو جو وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں جن کے لیے. تو ذرا چیک کیجئے نا، 2000 کے قریب فیصل واڈا کے پاس کون سی گاڑی تھی، اور 2000 کے بعد ابھی ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اور وہ گاڑیاں انہوں نے کیسے ارن کی ہیں. کوئی ان سے ان کی منی ٹریل لے تو یہاں پہ بڑوں کے حساب کتاب کھل جائیں. یہ پنڈورا لیکس تو کچھ بھی نہیں ہے، پنڈورا پیپرز کچھ بھی نہیں ہے، جو صرف فیصل واڈا صاحب کی رائز کو اگر دیکھا جائے کہ ان کی رائز میں کس کس کا کیا کردار ہے، کون کون انویسٹر اور کیا کیا تھے، تو وہ بڑا ہی آنکھیں کھول دینے والا ہو یہاں پہ پاکستان میں. اسی طرح اب فیصل واڈا تو کراچی سے ہے ہی ہیں. اب کراچی کے جو کور کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ان کا نام آ رہا ہے کہ یہ اب اسلام آباد میں آ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی سے کور کمانڈر پشاور جا رہے ہیں، اور کور کمانڈر پشاور جو ہوں گے وہ جائیں گے کور کمانڈر کراچی. تو ابھی تک یہ نام چل رہا ہے کہ یہی ہے موسٹ لائکلی. تو پنجاب ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت فوج میں یہ جنرلز میں سینیورٹی کی لسٹ میں 17 نمبر پہ ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اگر اگلے آرمی چیف کی ریس ہوگی تو اس میں کم از کم لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تب بھی سینیورٹی لسٹ میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 13ویں-14ویں پوزیشن پر ہوں گے. تو ریس میں تو ٹاپ 7 جنرلز ہوں گے، تو اس میں تو یہ نہیں ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کور کمانڈر اگر پشاور بنتے ہیں تو ان کے لیے آگے کیا پراسپیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اگلی ریس میں جب انہوں نے آرمی چیف کی ریس میں سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہونا ہے تو ان کے لیے ایک کور ہیڈ کرنا لازمی تھا، جو کہ اب وہ ہیڈ کرنے جا رہے ہیں. کور کمانڈر پشاور کے طور پر ذرائع یہ بتا رہے ہیں. اور جو ایک پاکستانی آرمی کا ایک ان آفیشلی چلایا جانے والا ایک پیج ہے defencepk.com، اس نے بھی یہی کل رات کو خبر دی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہ پشاور کور کمانڈر جا رہے ہیں، اور جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہیں وہ کراچی کور کمانڈر سے ڈی جی آئی ایس آئی بننے اسلام آباد آ رہے ہیں. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.